अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ़िक़्ह की क्लास में हम बात कर रहे थे फ़िक़्ही मसालिक में जो मुख्तलिफ इज्तिहाद के तरीके पाए जाते हैं उनके बारे में। और इससे पहले की क्लास में हमने इज्मा, कियास, अमल अहले मदीना, इसी तरीके से इस्तिहसान, इसी तरीके से मसाले मुरसला और इस्तिस्हाब के बारे में हमने बात की थी। और आज हम बात करेंगे इसी तरीके से कुछ मजीद इज्तिहाद के तरीकों के बारे में और उनके बारे में, जैसे कि साबिका शरीयतें, इसी तरीके से उर्फ व आदत, या इसी तरीके से सद ज़राए। इन इज्तिहाद के तरीकों के बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे मुख्तलिफ मसालिक में इनके बारे में क्या नजरिया और अकीदा और ख्याल है और इनके बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। चलिए पहले शुरू करते हैं साबिका शरीयतों से। इससे पहले भी हमने कहा था कि दीन की जो माखज़ है उनकी दो किस्में हैं। एक है प्राइमरी सोर्स जिसमें कुरान और सुन्नत आता है, और उसके अलावा सेकेंडरी सोर्सेज। और सेकेंडरी सोर्सेज में सानवी जो माखज़ है उसमें आता है इज्मा। इसी तरीके से इज्मा के अलावा आते हैं कियास, अमल अहले मदीना, इस्तिहसान, मसाले मुरसला, और इसी तरीके से इस्तिस्हाब, उर्फ आदत या साबिका शरीयतें और सद ज़राए। पिछले क्लासों में हमने बाकी ज़राए और बाकी माखज़ के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। आज की क्लास में मजीद तीन माखज़ों के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में मुख्तलिफ फ़िक़्ही मसालिक में क्या पॉइंट ऑफ व्यू पाया जाता है उसका हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले साबिका शरीयतें। ये याद रखें कि दीन इस्लाम एक ही दीन है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया को दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत ही है जो बड़ी हद तक यहूदी उलमा की काविशों के नतीजे में दुनिया में मौजूद है। तमाम फुक़हा इस बात पर मुत्तफिक है कि जिस मामले में कुरान और सुन्नत में कोई हुक्म बयान कर दिया गया हो, इस मामले में किसी साबिका शरीयत की तरफ रुजू न किया जाएगा। जिस मामले में कुरान और सुन्नत में कोई हुक्म बयान कर दिया गया हो, उस मामले में फिर साबिका शरीयतों की तरफ रुजू नहीं किया जाएगा। उनको उनकी तरफ इल्तिमास नहीं किया जाएगा, यानी उनको काबिल अमल नहीं बनाया जाएगा उस वक्त। हाँ, अगर कुरान और सुन्नत में कोई हुक्म न मिले तो क्या फिर साबिका पिछली शरीयतों की तरफ रुजू किया जा सकता है या नहीं? इस मामले में भी फुक़हा का इत्तिफाक राय है कि साबिका शरीयत का हुक्म हमारे लिए हुज्जत नहीं है, क्योंकि कुरान के नुज़ूल नाजिल होने के साथ ही साबिका शरीयत मनसूख हो गई है। इख्तिलाफ सिर्फ इस बात पर है, इस अमर पर है कि अगर साबिका शरीयत का कोई हुक्म कुरान और सुन्नत में बयान हुआ हो और उसकी तायद या तरदीद न की गई हो, तो क्या वो हमारे लिए हुज्जत होगा? फुक़हा का एक गिरोह जिसमें जमहूर मेजॉरिटी उलमा की आती है, फुक़हा की आती है, जिसमें हनफी, मालिकी और बाज़ शाफी फुक़हा शामिल है, इस बात का वो कायल है कि वो हुक्म हमारे लिए हुज्जत होगा, पिछली शरीयतों का उस वक्त, जिसमें अक्सर, जबकि दूसरे गिरोह जिसमें अक्सर शाफी, जाफरी और ज़ाहिरी फुक़हा शामिल है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और मौक़िफ़ ये है कि वो हमारे लिए हुज्जत नहीं होगा। उसकी मिसाल कुरान मजीद की ये आयत है, वकतबना अलैहिम फीहा
ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. یہ سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 اور آیت نمبر 45 ہے. اس میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، ہم نے ان یعنی بنی اسرائیل سے متعلق یہ قانون بنایا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی قصاص کا قانون ہے. اس آیت کریمہ میں تورات کا ایک حکم بیان ہوا ہے اور اس کی کوئی تردید نہیں کی گئی. فقہا کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ قصاص کا یہ قانون اسلام میں بھی اسی طرح جاری ہوگا جیسا کہ یہود کے ہاں تھا. دوسرے گروہ کا موقف اور سٹینڈ یہ ہے کہ یہ حکم سابق شریعت کے حکم کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرآن کی بنیاد پر نافذ ہوگا. یہ محض ایک نظری بحث ہے، تھیوریٹیکل بحث ہے، کیونکہ عملی طور پر اس سے مسائل کے احکام میں فرق نہیں پڑتا. ایک بھی اس حکم کو مانتا ہے، ایک یہ کہہ کر کہ یہ سابقہ شریعت کا حکم ہے، دوسرا یہ کہہ کر کہ یہ سابقہ شریعت کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرآن کی بنیاد پر نافذ ہوگا. تو اس لیے یہ ایک نظری بحث ہے، عملی طور پر اس سے مسائل کے احکام میں فرق نہیں پڑتا ہے. تورات یا تلمود کے ایسے احکام جو قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئے تو ان پر عمل کرنے کا کوئی قائل ہی نہیں ہے، کوئی بھی قائل نہیں ہے. یعنی قرآن جو احکام تورات یا تلمود میں ہیں تو اگر وہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، بیان نہیں ہے، پھر ایسے تورات یا تلمود کے قوانین اور احکام پر اسلام میں عمل کرنے کا قائل کوئی بھی نہیں ہے. اجتہاد کا اور ایک طریقہ ہے، وہ ہے صحابہ کرام کے اجتہادات کا. اس بات پر اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق رائے ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی مسئلے میں اجتماعی طور پر اجتہاد کریں اور اس کے بعد ایک حکم پر متفق ہو جائے تو یہ حجت ہے. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ڈائریکٹ دین کو اخذ کیا تھا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ حضرات کسی غلط امر پر، غلط کام پر متفق ہو جائیں. اہل سنت صحابہ کرام کو غلطی سے معصوم نہیں سمجھتے، مگر وہ اس بات کے قائل اور مانتے ہیں کہ بحیثیت جماعت صحابہ کرام غلط عقیدے یا عمل پر اتفاق نہیں کر سکتے، متفق نہیں ہو سکتے. ان کا موقف یہ ہے کہ تمام صحابہ عدول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صحابی دینی حکم بیان کرنے کے معاملے میں جان بوجھ کر کبھی غلط بیانی سے کام نہ لے گا. اس بات کا امکان موجود ہے کہ کسی معاملے میں کوئی صحابی بات کو صحیح طرح سمجھ نہ سکے ہو اور غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو، مگر ان کی نیت پر شک ہرگز نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے برعکس اہل تشیع کا پوائنٹ آف ویو اور سٹینڈ یہ ہے اس معاملے میں، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا سٹینڈ ہے وہ اہل سنت سے ٹوٹل مختلف ہے، وہ مختلف ہے. ان کے نزدیک سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد میں ہونے والے ائمہ اہل بیت کو وہ امامت کا ایک خاص درجہ دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یعنی وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد میں ہونے والے ائمہ اہل بیت کو امامت کا ایک خاص منصب حاصل ہے. اس وجہ سے وہ ان حضرات کو بقیہ تمام صحابہ پر نہ صرف فضیلت دیتے ہیں بلکہ اس معاملے میں دیگر صحابہ پر تنقید بھی کرتے ہیں.
اور متعدد امور میں مختلف امور میں بعض صحابہ کی نیت پر بھی شک کرتے ہیں۔ بعض حضرات بھی اس ضمن میں چند صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر میں اس بات میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ کسی مسئلے میں اگر قرآن و سنت میں کوئی واضح حکم بیان نہ ہوا ہو مگر صرف ایک ہی صحابی سے اس معاملے میں ان کا ذاتی اجتہاد صحیح سند سے منقول ہو تو کیا ان کی رائے سے اختلاف رائے جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں امام ابو حنیفہ، مالک اور احمد بن حنبل کا سٹینڈ یہ ہے، موقف یہ ہے کہ ان صحابہ کی رائے سے اختلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی اور علماء کے ایک گروہ کے نزدیک ان صحابی سے اختلاف رائے جائز ہے۔ امام احمد سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ وہ اختلاف رائے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کسی غیر منصوص مسئلے صحابہ کرام کی ایک سے زائد آرام ملتی ہے تو اس معاملے میں اہل سنت کے جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کو ان میں سے کوئی ایک رائے اختیار کر لینی چاہیے اور ان تمام آراء سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی غیر منصوص مسئلہ ہو تو صحابہ کرام کی اگر اس غیر منصوص مسئلے میں ایک سے زیادہ آراء ہو، اوپینینز ہو، تو اس معاملے میں اہل سنت کے جو میجارٹی ہے علماء کی، ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کو اختیار ہے کہ ان میں سے کوئی ایک رائے اختیار کرے اور ان تمام آراء اور اوپینینز سے باہر نہ جائے۔ یہ ہے یعنی صحابہ کرام کے اجتہادات کے بارے میں مختلف مسلمانوں کے فقہی مسالک اور فقہی مکاتب فکر میں مختلف یعنی نظریہ۔ اور ایک ہے اجتہاد کا طریقہ، وہ ہے عرف و عادت۔ عرف و عادت سے مراد وہ دستور اور رواج ہے جو کسی معاشرے میں رائج ہو۔ شریعت اسلامیہ میں عرف و عادت کو خاصی اہمیت دی گئی ہے اور خود قرآن مجید میں بہت سے معاشرتی اور سوشل احکام کے سلسلے میں اس کا ذکر ہے۔ ایک مثال یہ ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 ہے، جس کا مطلب ہے جس کا بچہ ہے اس کے ذمے دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور لباس معروف کے مطابق ہے۔ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم ہے کہ طلاق کی صورت میں اگر طلاق یافتہ خاتون اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس کا سابقہ شوہر اسے معروف کے مطابق اخراجات کے لیے رقم ادا کرے گا۔ ان اخراجات کی کوئی رقم قرآن مجید میں متعین اور فکس نہیں کی گئی ہے، بلکہ اسے معاشرے اور سوسائٹی کے رواج پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب کبھی ایسا کوئی مقدمہ عدالت میں آئے گا تو جج یہ دیکھے گا کہ متعلقہ طلاق شدہ خاندان سے ملتے جلتے معاشرتی اور معاشی اعتبار سے کسی ہم پلہ خاندان میں خواتین کو اخراجات کے لیے کیا رقم دی جاتی ہے۔ یہی رقم قاضی جج شوہر کو اپنی سابقہ بیوی کو ادا کرنے کا حکم دے گا۔ معروف کے مطابق معاملات کرنے کی بہت سی دیگر مثالیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس بات پر فقہا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ معروف یا عرف و عادت قانونی احکام کا ماخذ ہے، یعنی یہ قانونی احکام کا ایک سورس ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔
اگر کسی رواج میں کوئی چیز کتاب و سنت کے خلاف ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ فقہا کا تعلق مختلف علاقوں سے تھا اور ہر علاقے کا رواج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس وجہ سے عرف و عادت کی بنیاد پر ان کے مابین، ان کے درمیان مختلف امور اور کاموں میں، چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی مثال بیان کی، اس مثال میں ممکن ہے کہ ایک متوسط خاندان، ایک مڈل فیملی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون کے لیے دوسری صدی ہجری کے بغداد کا فقی 100 درہم ماہانہ منتھلی کے اخراجات مقرر کرے، جبکہ 15ویں صدی ہجری کے کراچی کا کوئی یا دنیا کے کسی ملک کا، ہندوستان کا کوئی، ہندوستان کے دلی کا کوئی فقی ممکن ہے 10,000 روپے مقرر کرے، جو کہ 100 درہم سے ٹوٹل مختلف ہو۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کا کوئی فقی ممکن ہے کہ اس کے لیے 3,000 ریال کی رقم مقرر کرے۔ اس معاملے میں بھی فقہا کے مابین اتفاق رائے ہے کہ جو قوانین عرف و عادت کی بنیاد پر بنائے جائے وہ وقت اور جگہ کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اجتہاد کا اور ایک طریقہ ہے، وہ ہے سد الذرائع۔ سد ذریعہ کے اصول کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے جائز کام پر پابندی لگا دی جائے جو کسی ناجائز کام کو فروغ دینے کا باعث بن رہا ہو۔ مثلا کوئی ویپن اور اسلحہ بیچنے والے کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ کسی بھی کسٹمر اور گاہک کو بھی اسلحہ فروخت کر دے، لیکن اگر کسی گاہک اور کسٹمر کے بارے میں اسے یقینی علم ہو کہ وہ مثلا کسی دہشت گرد یا قاتل کلر تنظیم سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے ایسے شخص کو اسلحہ اور ویپن فروخت کرنا، بیچنا جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح حکومت نان کوالیفائڈ ڈاکٹروں پر پریکٹس کی پابندی عائد کرتی ہے تاکہ انہیں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے سے روکا جائے۔ مالکی اور حنبلی فقہا سد ذریعہ کے اصول کو تسلیم کرتے ہوئے اسے بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ ظاہری فقہا اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک حقیقی برائی سامنے نہ آ جائے اس وقت تک پابندیاں لگانا درست نہیں ہے۔ حنفی فقہا اس اصول کو مانتے ہیں مگر استعمال بہت ہی کم کرتے ہیں۔ شافعی اور جعفری فقہا بھی بالعموم عام طور پر اس اصول کو نہیں مانتے ہیں، مگر کہیں کہیں ایکسیپشن کے طور پر اس کا اطلاق اور اپلائی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ تھے اجتہاد کے مختلف طریقے جو مختلف فقہی مسالک میں پائے جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ان میں سے کئی طریقے ایک مسلک میں پائے جاتے ہیں اور دوسری میں نہیں، جس کی وجہ سے پھر مسائل کو، احکام کو قرآن و سنت سے اخذ کرنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ایک وجہ اختلاف مختلف مسالک میں ہونے کی۔ تو ہم نے اس کلاس میں اجتہاد کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں اور ان مختلف طریقوں کے بارے میں مختلف مکاتب فکر اور سکولز آف تھاٹ کے فقہا کا ان کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو اور سٹینڈ ہے وہ بیان کیا ہے تقابلی طور پر۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید کچھ بیان کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔